सच्चा खुदा है। उसने कहा है, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। हमारा खुदा अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान है। सो हम उसकी पाक हजूरी को महसूस करते हुए उसे वेलकम कहते हैं, पाक रूह को, और अपने लिए हिकमत और दानाई को मांगते हैं कि आज हम जो भी कलाम को सुने, समझे और अपनी जिंदगियों में अमल में लाएं। सो हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर सर्वर को वेलकम कहेंगे। सो वेलकम पास्टर जी। Bless you. जी गुड मॉर्निंग सिस्टर जी, आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आप सबकी आवाज़ मुझे कम सुनाई दे रही है, आपकी भी और भाई ने दुआ की वो भी थोड़ी। क्या मेरी आवाज़ भी आपको ठीक से सुनाई दे रही या नहीं? जी पास्टर जी, ठीक है आपकी आवाज। थैंक यू। हम खुदाए जलाल के शुक्रगुजार हैं जिसने फिर हमें मौका बख्शा कि हम दुनिया की मसरूफियात से अलहदा होकर चंद घड़ियां उसकी हुजूरी में इकट्ठे हैं। बेशक दूर दराज हैं, लेकिन उसकी हुजूरी ने हमें एक जगह किया है, तो ये उस घर रहे, ये उसकी बख्शिश है। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। जो मेरा मजमून है मशवरों की पहचान, उसके मुताबिक चंद लम्हात हम गौर करेंगे। बहुत दफा हमें बहुत से मशवरे मिलते हैं हमारी खानदानी जिंदगी में उसकी बेहतरी के लिए या उसके बिगाड़ के लिए, और पांच दफा वो मशवरे बगैर मांगे मिलते हैं। हम अपने कल्चर में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में, मशवरा देने के भी बड़े आदी हैं। वो मुफ्त मशवरा किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन उनको उनसे साथ मेल जोल है, सलाम दो अच्छी है, तो हम अपने मशवरे ही देते हैं, ऐसे कर ले ऐसे कर ले। यहाँ इन मुल्कों में लोग मशवरा देते हुए कतराते हैं, सजेस्ट करते हुए भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि अगर ये काम दुरुस्त ना हुआ जो मैं कह रहा हूँ, तो ये मेरे खिलाफ सरकारी तौर पर भी बात जा सकती है। लोग खाना नहीं खाते, अक्सर नए बंदे के घर में जाकर पानी तक नहीं पीते, और बहुत दफा घर के लोग ऑफर भी नहीं करते सिवाय उनके जिनसे उनकी काफी अच्छी सलाम दुआ। बहुत दफा हम ऐसा मशवरा सुनते हैं जिसको हम मान लेते हैं, क्योंकि जिससे ने मशवरा दिया है वो उनसे बड़ी मोहब्बत है, मेल जोल है। और बहुत दफा जब उस पे अमल होता है तो हमें बड़ा पछतावा होता है कि ये तो बात गलत है, हमें ये बात माननी नहीं चाहिए थी। और बहुत से लोग फिर उसको अमल करना उस पर छोड़ देते हैं, और फिर वो दुरुस्त हो जाता है, लेकिन एक पछतावा होता है कि ये तो बात गलत थी। तो हमें जब मशवरे मिलते हैं, राय मिलती है, दूसरों की आवाज, तो हमें पहचानने की जरूरत है कि क्या ये जो मशवरा हम मसीह के लोग हैं, फॉलोअर हैं, और
ایک دوسرے کے مشورے سنتے ہیں تو ہمیں کم از کم خدا نے ایک نعمتوں میں سے ایک نعمت بخشی ہے جو ہے پہچان کی روح. مانگنا بھی چاہیے خدا سے کہ ہم باتوں کو، دوسروں کی باتوں کو پہچان سکیں. اور اکثر ہم اس کے لیے دعا بھی کم کرتے ہیں. ڈسرننگ اسپرٹ، جبکہ خدا نے کہا ہے کہ یہ ہمیں مانگنی چاہیے نعمتوں میں سے. اور پاک روح کی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت بھی ہے کہ ہم پہچان کی روح مانگیں. تو نہیں مانگتے تو پھر دوسروں کے مشوروں کی وجہ سے بہت نقصان ہو جاتا ہے. اور دیکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایماندار ہوتے ہوئے کہ یہ جو مشورے ہیں یہ خدا کے خوف میں ہیں یا گاڈلی ایڈوائزز ہیں، یہ جو خدا چاہتا ہے ان میں سے ہے. بائبل مقدس کی تعلیمات میں سے اس کا تعلق ہے، اس کے مطابق ہیں. یسوع مسیح کی پہچان یا اس کے کلام اور اس کی باتوں کے مطابق ہے یہ جو ایڈوائز ہمیں ملی ہے. اور اگر سوچتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے تو پھر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ریٹریٹ کر دینا چاہیے کہ یہ تو کلام کے مطابق مشورہ نہیں ہے. لیکن واصف اس میں ہمیں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر ہم غور نہیں کرتے. تو ہمیں سوچنا ضرور ہے تاکہ ہم پیچھے ہٹ سکیں. اور تھوڑی سی ہیزیٹیشن ضرور ہوگی لیکن اس میں فائدہ ضرور ہے. ایک دفعہ کار یا گاڑی کی باتیں ہو رہی تھی تو ہمارے پرنسپل نے جو مشورہ دیا، بات ہو رہی تھی کہ کار میں کون سا گیئر زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کون سا ویل زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو پرنسپل نے کہا کہ سب سے اہم ویل جو ہے، جو سپیر ویل ہے، سٹپنی ہے، سب سے بہتر گیئر جو کار کا ہے وہ ریورس گیئر ہے. ایماندار کے لیے تو ریورس گیئر اس کا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم چل پڑے ہیں اور پتہ چل گیا کہ یہ راستہ درست نہیں ہے، ہم غلط راہ پہ آ گئے ہیں، وہاں سے گاڑی موڑنے کی جگہ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ اگر آگے چلے جائیں تو نقصان اٹھائیں گے، پیچھے کیسے آئیں؟ جگہ نہیں ہے کہ گاڑی ہم موڑ سکیں، ٹرن کر سکیں. تو پھر اس کے لیے جو ریورس گیئر ہے وہ کام دیتا ہے. ہم گاڑی کو ریورس کر کے پھر درست سمت کو ڈرائیو کر سکتے ہیں. تو یہ بائبل مقدس کے خدا کے کلام اور مسیح کی تعلیم جو ہے یہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، تو پھر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اس مشورے کو نہیں ماننا چاہیے. اب آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے، پہلا سلاطین اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 19 آیت اگر آپ پڑھ دیں گے. حوالہ ذرا لمبا ہے لیکن مضمون کی وضاحت اسی سے ہوگی. تو اردو میں پلیز
جو ذرا روانگی سے پڑھ سکتے ہیں. کوئی دوبارہ ریپیٹ یہ پہلا سلاطین کیجیے. اس کا 12واں باب اور پہلی آیت سے 19ویں آیت تک. جی بھائی صاحب کتاب کی سمجھ نہیں آئی. پہلا سلاطین اوکے. اللہ کے مقدس پاک کلام میں یوں لکھا ہے, میں پڑھ سکتا ہوں؟ جی بھائی صاحب مہربانی. جی تھینک یو. پہلا سلاطین 12 باب, اس کی میں پہلی آیت سے پڑھوں گا. اور رجام سکم کو گیا کیونکہ سارا اسرائیل سے بادشاہ بنانے کو سکم کو گیا تھا. اور جب نبات کے بیٹے یربام نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا, کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا, سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا. تو یربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر ربام سے یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جو جوا سخت کر دیا تھا, سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے, اور ہم تیری خدمت کریں گے. تب اس نے ان سے کہا, ابھی تم 3 روز کے لیے چلے جاؤ, تب پھر میرے پاس آنا. سو وہ لوگ چلے گئے. اور ربام بادشاہ نے ان عمر رسیدہ لوگوں سے جو اس کے باپ سلیمان کے جیتے جی اس کے حضور کھڑے رہتے تھے مشورت لی, اور کہا کہ ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے تم مجھے کیا صلاح دیتے ہو؟ انہوں نے اس سے یہ کہا کہ اگر تو آج کے دن اس قوم کا خادم بن جائے اور ان کی خدمت کرے اور ان کو جواب دے اور ان سے میٹھی باتیں کرے تو وہ سدا تیرے خادم بنے رہیں گے. پر اس نے ان عمر رسیدہ لوگوں کی مشورت جو انہوں نے اسے دی چھوڑ کر ان جوانوں سے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اور اس کے حضور کھڑے تھے مشورت لی, اور ان سے پوچھا کہ تم کیا صلاح دیتے ہو تاکہ ہم ان لوگوں کو جو اب دے سکیں جنہوں نے مجھ سے یوں کہا ہے کہ اسے اس جوئے کو جو تیرے باپ نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے. ان جوانوں نے جو اس کے ساتھ بڑے ہوئے تھے اس نے کہا کہ تو ان لوگوں کو یوں جواب دینا کہ جنہوں نے تجھ سے کہا ہے تیرے باپ نے ہمارے جوئے کو بھاری کیا تو اس کو ہمارے لیے ہلکا کر دے. سو تو ان سے یوں کہنا کہ میری چگلی میرے باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے, اور اب گو میرے باپ نے بھاری جوا تم پر رکھا ہے تو بھی میں تمہارے جوے کو اور زیادہ بھاری کر دوں گا, اور میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا اور میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک بناؤں گا. سو یربام اور سب لوگ تیسرے دن ربام کے پاس حاضر ہوئے, اور جیسا بادشاہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تیرے دن میں میرے پاس پھر آنا, تیسرے دن میرے پاس پھر آنا. اور بادشاہ نے ان لوگوں کو سخت جواب دیا اور عمر رسیدہ لوگوں کی اس مشورت کو جو انہوں نے اسے دی تھی ترک کیا, اور جوانوں کی اصلاح کی
کے موافق ان سے یہ کہا کہ میرے باپ نے تم پر بھاری جوا رکھا، لیکن میں تمہارے جوے کو زیادہ بھاری کروں گا۔ میرے باپ نے تم کو کوڑوں سے ٹھیک کیا، پر میں تم کو بچھوؤں سے ٹھیک کروں گا۔ سو بادشاہ نے لوگوں کی نہ سنی، کیونکہ یہ معاملہ خداوند کی طرف سے تھا، تاکہ خداوند اپنی بات کو جو اس نے سیلانی اخیا کی معرفت نبات کے بیٹے یربام سے کہی تھی پورا کرے۔ اور جب اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہ سنی، تو انہوں نے بادشاہ کو یوں جواب دیا کہ داؤد میں ہمارا کیا حصہ ہے؟ یسی کے بیٹے میں ہماری میراث نہیں۔ اے اسرائیل، اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ، اور اب اے داؤد تو اپنے گھر کو سنبھال۔ سو اسرائیلی اپنے ڈیروں کو چل دیے۔ بہت شکریہ بھائی لیکن صاحب، چلے آگے اوکے، پھر تھینک اس یو۔ کو ویسے ہی بات کر لیتے ہیں۔ لمبا جی حوالہ آپ ٹھیک، کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تھینک بڑی یو۔ وضاحت سے اس کو پڑھا ہے۔ تو اب یہ مشورہ ہے ایک تو بزرگوں کا اور ایک ان نوجوانوں کا۔ اب اس میں پہچان کرنے کی ضرورت ہے یا بادشاہ کو تھی کہ وہ پہچانتا کہ بہتر مشورہ کیا ہے، جبکہ اس کے باپ سلیمان نے، وہ تو بہت لڑکا ہی تھا جب بادشاہ بنا، تو اس نے جو کچھ کوشش کی وہ یہ تھی کہ اس نے خدا سے کہا کہ میں لڑکا ہوں، مجھے باہر جانے اندر آنے کی پہچان نہیں ہے، تو میں اتنی بڑی قوم جو تیری قوم ہے کیسے اس کو لیڈ کر سکتا ہوں، کیسے ان کے فیصلے کر سکتا ہوں۔ تو خدا نے کہا کہ مانگ تو کیا چاہتا ہے، اور اس نے دانائی مانگی۔ تو خدا نے کہا تو نے اچھی چیز مانگی ہے، تو نے دشمنوں کی موت نہیں مانگی، فتوحات نہیں مانگی، یا روپیہ پیسہ اور دولت یہ نہیں مانگا، تو میں تجھے یہ بھی دیتا ہوں، اور وہ باقی چیزیں بھی کہ تجھ سا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ اور پہلا مقدمہ جو سلیمان کے پاس آیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ 2 قصبیوں کا تھا، دونوں کے بیٹے ہوئے، ایک ہی گھر میں رہتی تھی، ایک بے خودی میں یا لاپرواہی میں اپنے بچے پر سو گئی اور مر گیا۔ جب اس نے دیکھا ہوش آئی تو اس نے دوسری کا بچہ جو زندہ تھا وہ سو رہی تھی، وہ اٹھا لیا اور اپنا مردہ بچہ اس کے پاس لٹا دیا۔ تو بادشاہ کے پاس جب یہ مقدمہ پہنچا تو دونوں کہتی ہیں کہ زندہ میرا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ دونوں ایک کلیم کرتی ہیں۔ تو اس کی دانائی دیکھے لڑک پن میں، اس نے کہا تلوار لائی جائے اور اس زندہ بچے کے 2 حصے کر کے دونوں کو بانٹ دیے جائے۔ تو جس کا بیٹا تھا یہ زندہ، اس نے کہا دعائی ہے بادشاہ، اسی کو دے دے مگر اس کو زندہ رہنے دے۔ تو بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ بیٹا اس کا ہے، تو اس کو دے دیا گیا۔ لیکن اس نوجوان بادشاہ نے خدا کی مشورت نہیں لی، یہ نہیں دیکھا کہ بزرگوں کا مشورے میں کوئی خدا کی رہنمائی ہے یا لڑکوں نوجوانوں کی۔ تو پھر وہ علیحدہ ہو گئے، 12 قبیلوں میں سے 10 علیحدہ ہو گئے، اور بادشاہ صرف 2 پہ حکمرانی کرنے لگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا مشورے کو نہ پہچاننے کا۔ یہ ابلیسی مشورہ تھا اور اس نے اس کو پہچانا نہیں۔ اس کے بعد وہ جو 10 قبیلے علیحدہ ہو گئے تھے، تو
یربعام نے یہ کیا کہ وہاں جا کے 2 عبادت خانے بنوا دیے، ایک دان میں اور ایک بیت ایل میں، اور لوگوں سے کہا کہ تمہیں یروشلم جانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ تمہارے دیوتا ہیں، بچڑے بنا دیے، یہ تمہیں مصر سے لے کر آئے تھے۔ اور اس کے پیچھے اس کی ابلیسی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ یروشلم جانے لگے تو پھر ایک دوسرے سے ملیں گے، پھر اس کی صلح، ان کی صلح ہو جائے گی، یہ مجھے مار دیں گے اور پھر یہ اس بادشاہ کے تابع ہو جائیں گے۔ تو آج بھی بہت دفعہ مشوروں کے پیچھے بڑی خطرناک چال ہوتی ہے۔ بظاہر تو اس نے عبادت خانے بنوا دیے، لیکن صلح ختم کر دی، صلح کے چانس ختم کر دی۔ تو آج بھی ہمارے ارد گرد جہاں جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، ایسے مشوروں کی اور ایسے چالوں سے کام لیا جاتا ہے، تو پہچان کی روح خدا سے مانگنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر ہم ان چالوں میں آ جاتے ہیں، بظاہر ہمیں اچھا لگتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ہمارے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ پھر بعض دفعہ بہت سی باتیں کی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں مشورے میں شامل ہوتی ہیں، اور پھر اس کی بڑی دلیلیں دی جاتی ہیں، بڑی منطقی بات ہوتی ہے کہ جی ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، دوسروں کے خلاف گاسپنگ کر لیتے ہیں، یا کسی کے خلاف ہم تو بلائی کے لیے بات کرتے ہیں، جبکہ وہ چغلی ہوتی ہے۔ پھر لوگ گیمبلنگ کرتے ہیں یا اور کچھ نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، کہنا یہ تو معمولی سی باتیں ہیں، اس سے راست بازی خراب نہیں ہوتی، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو معمولی سی بات ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ جی ساری دنیا اس طرح کر دی، بہت سارے پادری بھی کر دیں، کلیسیا دے ممبران بھی کر دیں، اور وہ پھر اس میں الجھ جاتے اور برائی کی طرف چل نکلتے، اور آہستہ آہستہ ان کا اپنا خاندان متاثر ہوتا ہے اور وہ بری طرح پریشان ہو جاتے ہیں، مالی نقصانات ہوتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، اور ان مشوروں میں بہت سی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ دعا برائے نام ہوتی ہے۔ میٹنگ کر رہے ہیں، چلیں جی دعا کر لیں، ہلکی سی دعا کی اور پھر ساری برائیاں ڈسکس کر دی، اور کسی کو مشورہ دیا کہ وہ بھی شامل ہو جائے، اس میں فائدہ ہے، اور پھر نقصانات اٹھاتے ہیں۔ تو دعا کرنا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں، بے شک وہ مشورہ راست بازی پہ منحصر ہو، وہ ٹھیک ہو، اس سے فائدہ ہو، روحانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی محبت بڑھ سکتی ہے، تو بھی یہ ضروری ہے کہ پہلے خدا سے پوچھا جائے۔ اگر آپ مہربانی سے نکالیں نہمیہ کی کتاب، اس کا پہلا باب، نہمیہ مہربانی سے جی بھائی صاحب آگے آیت بتائیں پہلا باب کی۔ جی
فاسٹر جی ورس کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، آپ تیسری آیت پر، تیسری چوتھی آیت پہلے باب کی. جی پاسٹر جی میں پڑھنا چاہوں گی. جی ہم پڑھیں گے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے نہمیہ پہلا باب اس کی تیسری آیت مقدسہ سے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ باقی لوگ جو اسیری سے چھوٹ کر اس صوبہ میں رہتے ہیں نہایت مصیبت اور ذلت میں پڑے ہیں، اور یروشلم کی فصل ٹوٹی ہوئی اور اس کے چھاٹک آگ سے اس کے جلے ہوئے پھاٹک ہیں. جلے. جی جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی اور کہا، اے خداوند آسمان کے خدا، خدائے عظیم محیب، جو ان کے ساتھ جو تجھ سے محبت رکھتے اور تیرے حکموں کو مانتے ہیں عہد و فضل کو قائم رکھتا ہے، میں تیری منت کرتا ہوں. پاسٹر جی آگے پڑھنا. یہ چوتھی آیت بھی پڑھ دیں. پاسٹر جی یہ پانچویں بھی میں نے پڑھ دی ہے. چلیں. یہ آگے چھٹی بھی پڑھنی ہے؟ نہیں، اب آپ 11ویں آیت پڑھ دیں. جی اچھا. ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے نہمیہ پہلا باب اس کی 11 آیت کو پڑھیں گے. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر. تو میں تو بادشاہ کا ساقی تھا. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خداوند اور کا بہت شکر ہو. شکریہ سسٹر جی. ایک آیت میں پڑھتا ہوں دوسرے باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں جہاں ہے شہر کو بھیج دے، اور تاکہ میں اس کی تعمیر کر سکوں. تو آپ یہاں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیں کہ ایک بڑی مشکل میں ہے، اس نے روزے رکھے، کئی دنوں تک روتا رہا کہ شہر کی حالت جہاں اس کے باپ دادا کی قبریں ہیں، جو ان کا شہر ہے، وہاں کی حالت بڑی خراب ہے، اور وہ بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہے. تو 11ویں آیت میں پھر وہ دعا کرتا ہے کہ اے خدا تو اس شخص کے سامنے جب میں جاؤں تو میری مدد کرنا، میں تو ساقی ہوں. اور پھر دوسرے باب کی چوتھی آیت میں پھر بادشاہ نے اسے دیکھا کہ تیرا چہرہ اداس ہے، تو بیمار بھی نہیں ہے. تو پھر اس نے جرت کی، اور تیری کیا درخواست ہے؟ بادشاہ نے کہا، تو لکھا ہے کہ پھر میں نے خدا سے دعا کی. یہ ایک لمحے کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ دربار میں بادشاہ کے سامنے ہے، اور بادشاہ نے سوال پوچھا. اب وہ بیٹھ کر گھٹنے ٹیک کر تو دعا کرنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں، لیکن لکھا ہے کہ پھر میں نے دعا کی. تو پہلے دعا کی، پھر بادشاہ کو بات بتائی، پھر بادشاہ کا مشورہ اور اپنا مشورہ بادشاہ کو دیا. تو جب مشورہ سنتے ہیں، بادشاہ اس کی حمایت میں ہے، اس کی فیور میں ہے، تو بھی نہمیہ بار بار خدا سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے کیا جواب دینا چاہیے. تو پھر آپ دیکھتے ہیں اس کے نتائج بڑے اچھے نکلے، اور بادشاہ نے اس کو اجازت بھی، سامان بھی دیا، اور پھر اس کو گورنر بھی بنا دیا جب وہ گیا. یہ آگے ساری کہانی آپ جانتے ہیں. تو اس انداز سے مشورے سننے کی ضرورت ہے، اور اکثر ہم نے نقصان اٹھایا ہے. بظاہر گفتگو میں بڑی
حمایت ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس میں نقصانات بڑے پائے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت سے مشورے بڑی خوبصورت، لیکن اس میں کمپرومائز بھی کیا جاتا ہے، خدا کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، کلام کی باتیں۔ بعض دفعہ مشورہ دینے والا آپ سے زیادہ کلام جانتا ہے اور اس کے ریفرنس دیتا ہے، لیکن ساتھ میں دنیا سے، کلام سے، دونوں میں کمپرومائز بھی کر لیا جاتا ہے، اور پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ نہ صرف روحانی طور پر ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، بلکہ خاندان میں محبت کم ہو جاتی، جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، اور مالی فائدہ ہونے کے باوجود مالی برکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ایسی بات کو سننا تو جس میں کمپرومائز بھی کیا گیا ہو، اس کو رد کر دیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم خدا سے مشورہ کریں اور مسیح سے مشورہ کریں، اور مسیح کا نام ہے مشیر، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر ہے، تو وہ سب سے بڑا مشیر ہے، سب سے اچھا کاؤنسلر تو یسوع ہے، اور اس کے پاس مشوروں کی کمی نہیں۔ تو ہم اس پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو دعا جس طرح نہمیہ نے کی، سلیمان بادشاہ نے کی، اس پہلو پہ ہم نگاہ کم کرتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ سب کے سب ہم میں ایسے ہیں۔ بڑے بڑے دانا مسیحی جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، انجیل دنیا کو سنا دی، تو انہوں نے خدا سے مشورے کیے، وہ بہتری انہوں نے حاصل کی، لیکن اکثر ہم جو متوسط طبقہ کے لوگ ہیں وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ایک انگلینڈ کا خادم سپرجن، جس کے لیے رائے دی جاتی ہے کہ اگر بشارتی تاریخ کا ذکر کیا جائے مشنری ورک کا، تو اس میں سی ایچ سپرجن کا نام شامل نہ کیا جائے تو یہ بشارتی تاریخ پوری نہیں ہوتی۔ وہ اتنا اہم شخص تھا۔ اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کر منادی کی، پورے انگلینڈ میں انجیل سنا دی۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں سو جاتے، گوٹ بھی تھا، اور بھی اس کے جسم میں مشکلات تھیں۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بیوی مجمع میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کرتی تھی کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن جب وہ مر گئی تو وہ بہت رویا، لیکن اس نے مشورہ اس کا نہیں مانا، مشورہ اس نے خدا کا مانا، اور پورے انگلینڈ میں انجیل سنا دی۔ ہمیں ایسے لوگ بھی ہیں، آج بھی ہیں، جو بہت اچھے ہیں، وہ پہچان رکھتے ہیں کہ مشورہ کس کا ہے، ڈسرننگ اسپرٹ ان میں موجود ہے، اور مجھے آپ کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ پھر ہم پہچان لیں کہ جو مشورہ ملا ہے اس میں یسوع مسیح کی تعلیم کا بھی کوئی عنصر ہے، بائبل کیا کہتی ہے، خدا کیا کہتا ہے، تو پھر ہم اس سے ہٹ بھی سکتے ہیں، اور اگر وہ مشورہ خدا کی طرف سے ہے تو اسے سن کر عمل کرے تو اس میں برکت بھی ہے۔ آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، جو آج بھی بہت عام ہے، بعض لوگ اپنی کامیابی اور اپنی شہرت کی خاطر جو کلیسیا میں شامل ہیں، ممبر ہیں، جو کلیسیا پر یا چرچ پر غیر ضروری تنقید کرتے ہیں، اور اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوا ہے۔
مجھے بھی ہے، لیکن وہ کلیسیائی کاموں میں حصہ بھی بہت لیتے ہیں، وقت بہت دیتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، لیکن تنقید کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ اس سے اصل میں ان کی مراد لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے۔ وہ دوسروں کی خامیاں بھی بتاتے ہیں، ساتھ میں کلام کے ریفرنس بھی دیتے ہیں۔ تو وہ تو مشہور ہوتے جاتے ہیں، لیکن مشورہ سننے والے جب اس پہ غور نہیں کرتے تو وہ پھر روحانی طور پر بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور مالی طور پر بھی ان کو نقصان ہوتا ہے، ان کے گھروں میں بھی مشکلات آتی ہیں، محبت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پھر رائے مانتے، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ درست ہے کیونکہ انہوں نے تو کلام کی بات کی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں کلام کے خلاف ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایسے تجربے بھی نیو یارک میں دیکھے کہ کسی چرچ نے کوئی پروگرام اناؤنس کیا تو پھر ایک اور چرچ نے، اس کے لیڈر نے اس تاریخ سے کے بعد جب اناؤنسمنٹ ہوگی، اشتہار چھپ گئے، بعد میں اسی ڈیٹ پہ اپنے چرچ کا پروگرام رکھ دیا تاکہ لوگ ان کے چرچ نہ جا سکیں۔ تو بعض کہتے ہیں لو جی وہ بھی تے کلام ہی سنان گے نا، تو اسی اوتھے کیوں جائیے، یہ بھی تے کلام سنانا۔ اس کے پیچھے بڑی چال ہے کہ لوگوں میں محبت نہ رہے، رشتے خراب ہو جائے۔ تو ان ساری باتوں کا مشورہ کرنا روح القدس پھر ہماری ایک سورس ہے جہاں سے ہم ہر وقت پوچھ سکتے ہیں۔ خدا کا پاک روح جو ایمانداروں کے ساتھ ان کے بیچ میں رہے تو ہر وقت وہ تیار ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اور اکثر پہلے اس سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ درست ہے یا غلط، تو وہ ہمیں درست بتا دے گا، اس کو سننا چاہیے اور پھر سنتے ہی رہنا چاہیے۔ تو اگر ہم پاک روح کے تابع ہیں، جس کے دعوے دار ہیں، یسوع مسیح ہمارا مشیر اعلیٰ ہے، گریٹ کاؤنسلر ہے، اس نے روح القدس کو نازل کی ہے تاکہ ہم اس سے مشورہ کر سکیں۔ اس کے متعلق لکھا ہے وہ تمہیں بھولی ہوئی باتیں بھی یاد دلائے گا، آنے والی خبریں بھی دے گا، اور بولتے وقت وہ خیالات دے گا کہ ہم کیا کہیں۔ تو اس کے پاس جانا ہے جہاں ہم جس دور میں جس دنیا میں رہتے ہیں بہت سے مشورے آتے ہیں، بہت سی صلاح دی جاتی ہے، غیر ضروری صلاح دی جاتی ہے، بعض دفعہ ہم پوچھ لیتے ہیں، تو پھر اس صلاح پہ غور کرنا ہے، ڈسرن کرنا ہے، پہچاننا ہے۔ تو سلیمان کی طرح پہلے خدا کے پاس جانا ہے، نہمیہ کی طرح بادشاہ کے حضور کھڑے ہو کر بھی ماحول جیسا بھی ہو ہم نے خدا سے پوچھنا ہے، ماحول جیسا بھی ہو روح القدس سے پوچھنا ہے۔ تو پھر ہم برائی سے، خطروں سے، بڑے بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں، اور پھر خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں اور ان کی باتیں ترقی کریں گی۔ خدا ہماری زندگیوں اور خاندان میں عزت پائے گا، جلال پائے گا، اور ہم محبت کے ساتھ رہیں گے، اور خدا کی ساری برکات، اس کی قدرت ہمیں محفوظ رکھے گی، اور ہم خدا کا کلام سنانے میں بھی دلیر ہوں گے اور سچے بھی ہوں گے، اور پر اثر باتیں ہمارے منہ سے نکلیں گی، کیونکہ پاک روح سے مشورے کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے وہ اثر پیدا کرتی ہے، لوگ مسیح کی طرف آئیں گے، نجات پائیں گے، اور خدا کا کام ترقی کرے گا۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہم جو مشورے سنتے، باتیں سنتے ہیں، کیا خدا کی طرف سے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر چھوڑ دیں، اور پھر پہچان رکھیں کہ وہ شخص جو مشورے دے رہا ہے کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، اور جو مشورہ ہے وہ کیسا ہے۔ پاک روح سے مشورہ کریں، پھر رہنمائی حاصل کریں۔
تو بہتری ہوگی. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں, اور خدا آپ سب کو روح القدس توفیق دے کہ بہتر انڈرسٹینڈنگ آپ کو مل جائے. میں نے یہی دعا کی ہے. خدا آپ کو بہت برکت دے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.